बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद है। आज के प्रोग्राम में लाजवाब इंतखाब के उन्वान से पाकिस्तान के बारे में कुछ बात की जाएगी और फिर आखिर में मुख्तसरन मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजर के बारे में कुछ तबसरा किया जाएगा। ये जनवरी 1993 की बात है कि उस वक़्त सदर पाकिस्तान मोहतरम इसहाक खान साहब थे और उस वक़्त आइन के लिहाज से उनके पास 258B के इख्तियारात भी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिफ की अचानक वफ़ात पर उनके पास नए चीफ के लिए अफसरान की एक लिस्ट लाई गई जिस पर 7 नाम दर्ज थे। उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मशवरा किए बग़ैर सदर इसहाक ने सबसे जूनियर जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को चीफ बना दिया। जनरल वहीद काकड़ जो हैं वो सरहद की सख्त सरजमीन की तरह नज़्म ज़ब्त के दिलदादा फ़ौजी थे। मुल्क में कुछ बेचैनी शुरू हुई तो उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब कर लिया और मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करा दिए। बेनज़ीर जीत गईं। इसी तरह 1995 में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ से फ़ौज में बगावत का प्लान या मंसूबा बना तो वो मंसूबा भी इन्होंने कुचल दिया। 1996 में इनको मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की पेशकश की गई जो इन्होंने कबूल न की और ये अब ख़ामोशी से रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद कभी किसी ने इनको किसी जगह सामने आते नहीं देखा। पाकिस्तान की तारीख़ में इस मिसाली जनरल का ज़िक्र हमेशा अच्छे अल्फाज में ज़िंदा रहेगा। अब इसी महीने अगस्त के दूसरे अशरा में अचानक एक काकड़ 2 का भी ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ होंगे। कैडेट कॉलेज से इब्तदाई तालीम के बाद पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री रखने वाला ये शख्स अचानक नमूदार हो गया है। अब कतई नज़र इसके कि ये किसका इंतखाब है, अगर आप में से किसी ने मेरी तरह इनकी सेनेट और दीगर फंक्शंस में की गई तकारीर और खिताबात सुन रखे हों तो वो ज़रूर ये तबसरा करेगा कि जिसका भी इंतखाब है वाकई लाजवाब है। बहुत अरसा बाद पाकिस्तान को एक इंतहाई पढ़ी लिखी सुलझी हुई मतवाज़न शख्सियत मिली है। छोटे सूबे यानी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का कितना गहरा इदराक है उनके इस एक फ़िक्रा से ज़ाहिर है। कहते हैं कि बलूचिस्तान को मुल्की वसाइल तो आबादी के लिहाज से दिए जाते हैं, लेकिन इस सूबे में जो लाशें गिराई जाती हैं वो सूबे के रकबे के लिहाज से गिराई जाती हैं। अब जिनको इस सूबे की आबादी और रकबे का इल्म है वो इस फ़िक्रे को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कहते हैं कि जी बच्चा बच्चा जानता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का चॉइस है जो दुरुस्त भी है, लेकिन ज़हन में ये रखना भी ज़रूरी है कि मुल्क के तमाम इदारों में इस मुल्क के मुआशरती फ़ाइबर में परवान चढ़ने वाले अफराद ही मौजूद होते हैं और बाज़ दफ़ा इन इदारों का चॉइस मुल्क की फ़ाल के लिए इंतहाई उम्दा भी साबित हो सकता है, जैसे काकड़ 1 यानी जनरल अब्दुल वहीद साबित हुए थे। अनवर काकड़ 2 यानी ये जो अबूरी वज़ीर आज़म है इनके मंजर आम पर आने से फौरी मस्बत अवामिल सामने आ सकते हैं। इनमें पश्तून बेल्ट की तरफ से जारहाना अंदाज में कमी, बलूचिस्तान के एहसास महरूमी में कमी, SIFC ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है
اس کے تحت بلوچستان سے نکلنے والی معدنیات کا بہتر اور مؤثر استعمال، سی پیک کے پروجیکٹس کی درست سمت میں پروگریس اور جلد تکمیل، ملک کے زرعی شعبہ میں بہتری کے اثرات اور سیاست میں برداشت اور رواداری کا رواج، یہ وہ عوامل ہیں جن کی امید کی جا رہی ہے کہ کاکڑ 2 یعنی انوار الحق کاکڑ صاحب کے آنے سے یہ عوامل جو ہیں یہ سامنے آئیں گے۔ عمران خان صاحب کے غیر لچکدارانہ رویہ میں بھی شاید ان کی کاوشوں سے کچھ تبدیلی آ جائے اور وہ پاکستان کے زمینی حقائق اور بین الاقوامی حقائق کا درست ادراک کرنے کے قابل ہو جائیں اور مخالفین کے لیے چور چور کا شور مچانے کی بجائے وہ ملک کی بہتری کے دھارے میں حصہ ڈالنے کے لیے آگے آ جائیں۔ ایک گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی حکمرانی میں اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ فیصلہ کن سٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ قیام پاکستان کے آغاز سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے۔ عوام الناس کو چونکہ ملکی معاملات سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس ملک یعنی پاکستان کے عوام کو نہ تو اپنے حقوق کا علم ہے اور نہ ہی اپنے فرائض کا علم ہے۔ اب اس عوامی جاہلیت کا کلچر جو 75 سال سے پنپ رہا ہے، اسے عمران خان کے حقیقی آزادی کے نعرہ سے ایک دم تو نہیں بدلا جا سکتا۔ نیلسن منڈیلا کو 27 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹنے پڑے تھے۔ امام خمینی کو مذہبی سپورٹس کے باوجود 15 سال ترکی، عراق اور فرانس میں جلاوطنی اختیار کرنی پڑی تھی۔ عمران خان صاحب کو ان حقائق کا، یہ جو تاریخی حقائق ہیں، بہت تلخ حقائق ہیں، ان کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب یا کاکڑ 2 ہیں، ان کے بلوچستان کے بارے میں نے جو خیالات ہیں وہ آپ کو ابھی ایک فقرے میں سنا دیے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اور بھی خیالات ہیں جو کہ پذیرائی کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں ایک ذہنی رویہ بن چکا ہے اور اس کے خاتمہ کے لیے ذہنوں کی تبدیلی لازمی ہے جس کو ہمیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے مقابلہ کے لیے جو ہم افواج استعمال کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو ایک مخصوص فورس تیار کرنی چاہیے اور یہ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر ان کی اس سوچ پہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ ملک میں جو قائم ادارے ہیں ان کے فرائض کی طرف ان کو توجہ دلا رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ وہ ملک کے اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رکھنے کی جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں یا یہ وہ سوچ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے بین الاقوامی معاملات ہیں اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں، اس پر بھی ان کی جو گرفت ہے وہ خاصی گہری اور مضبوط ہے اور ان کے خیالات جو ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے دور اقتدار میں جتنا بھی ان کو یہ اقتدار کا دورانیہ ملتا ہے، اگر وہ قائد اعظم کے حکمرانی کے سنہری اصول جس میں سب کے لیے انصاف، قانون کی حکمرانی، سب کے لیے ان کے عقائد کے مطابق مذہبی آزادی، سب کے لیے مساوات، میرٹ پر تقرریاں اور عدل و انصاف کا جو ہے وہ انعقاد، اگر یہ چیزیں انشور کرواتے ہیں تو پھر بہت جلد اس ملک میں ان کی مثبت پذیرائی بھی شروع ہو جائے گی اور ان کے لیے جو خوش آمدید کے تاثرات اور جذبات ہیں وہ بھی ابھر آئیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ تبدیلی ملک کے لیے اچھی ثابت ہو اور اس بد نصیب ملک کو قائد اعظم کے جو حکمرانی کے اصول ہیں ان کی سیڑھیوں پر چڑھنا، یہ جو انوار الحق صاحب کاکڑ نمبر 2 ہیں، ان کے دور حکومت میں یہ پاکستان کو نصیب ہو جائے۔ ایکوواس، اس کے بارے میں پہلے بات کی تھی کہ یہ اکنامک کمیونٹی ہے جو کہ ویسٹ افریقن سٹیٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ تو پچھلے 2-3 پروگراموں میں بتایا تھا کہ نائجر ملک میں
فوجی افسران نے حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو پہلے یہ جو تنظیم ہے ایکوواس کی، افریقن سٹیٹس کی، انہوں نے تنبیہ کی تھی، وارننگ دی تھی، اور نائجیریا نے کہا تھا کہ ہم حملہ کر کے جو ہے وہ نائجر سے یہ جو حکومت جس نے اقتدار سنبھالا ہے اس کو رخصت کر دیں گے، اور جو منتخب صدر ہیں ان کو بحال کریں گے۔ بہرحال وہ حملہ تو ابھی تک نہیں ہوا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے، وہاں جو نائجر کے فوجی حکومت کے ترجمان ہیں میجر آموڈو، ان کا ابھی جو بیان سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 ملین کی آبادی کا یہ جو ملک ہے، کہ جب سے یہاں پہ یہ انقلاب آیا ہے تو یہ جو ایکوواس کے ممالک ہیں انہوں نے نائجر پہ بہت ساری جو سینکشنز لگا دی ہیں، اس کی وجہ سے ملک میں خوراک، ادویات اور بجلی کی بالکل جو ہے شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ بھوکوں مار رہے ہیں، اور اسی طرح ان کو ادویات بھی میسر نہیں آ رہی۔ اب دوسری طرف جب ہم امریکہ کے وزیر خارجہ کا آج کا بیان دیکھتے ہیں تو ان کو اس ملک میں صرف جو صدر صاحب ہیں جن کو یہ معزول کیا گیا تھا ان کی صحت کی فکر لگی ہوئی ہے، اور ان کو بارے میں انہوں نے کہا کہ جو ان کو کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا، لیکن انہوں نے اپنے سارے بیان میں کسی قسم کا یہ ذکر نہیں کیا کہ اس ملک کی 25 ملین آبادی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو نائجیریا ہے اس کا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہ مسلم آبادی کا علاقہ ہے، اور ساؤتھ میں اس کے کرسچن رہتے ہیں، تو نارتھ کا جو علاقہ ہے وہ نائجر کے ساتھ اس کی سرحد ہے۔ تو اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ کچھ جو نائجر کے اس علاقے کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ بھوک سے جب مر رہے ہیں تو وہ پھر کراس کرنا چاہیں گے بارڈر، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے جو نائجر کے مسلمان ہیں ان کی رشتہ داریاں نائجیریا جو اس کا نادرن ایریا وہاں پہ بھی ہیں، تو وہاں وہ جائیں گے، یا نائجیریا کے نارتھ سے جو مسلمان ہیں جن کی رشتہ داریاں نائجر میں ہیں، اگر وہ ان کو خوراک اور ادویات مہیا کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ ابھی سخت جو نازک صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ گو ابھی تک کسی ملک نے، جیسے نائجیریا نے کہا تھا کہ وہ نائجر پر حملہ کرے گا اور یہ معزول صدر کو بحال کرائے گا، اس طرف تو ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو اور حالات مزید خراب نہ ہوں۔ لیکن پہلے بھی جیسے ایک پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ جب روس اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں جب وہ آپس میں ٹکرانے لگیں تو یہ پھر جو غریب ملک ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی سفر کرتے ہیں۔ اب ان دونوں طاقتوں میں سے کون پریویل کرتا ہے اس کے لیے ہمیں ابھی وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔